बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़ बे असल और मन घड़त रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 41वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 40 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बग़ैर सनद वाली रिवायत कौन सी है, बेअसल रिवायत कौन सी है, मन घड़त रिवायत कौन सी है, बातिल रिवायत कौन सी है, मुनकर रिवायत कौन सी है और इन रिवायतों के क्या क्या हुक्म है। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतों को भी बताया गया है, पेश किया गया है, जिनको उलमा ने फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त दी है। आज भी कुछ ऐसी ही रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है। या तो वो शदीद ज़ईफ़ होगी, या बग़ैर सनद वाली होगी, या बेअसल होगी, या मुनकर होगी, या बातिल होगी, या मन घड़त होगी। यानी जो भी हुक्म होगा आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली जो रिवायत है वो ये है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, हमारे लिए क़ुरबानी में क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के बदले में एक नेकी है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ऊन के बदले में क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में एक नेकी है। इसको मुस्नद अहमद में जो है आप खोल के देखें, मिल जाएगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने तखरीज की है और इसके बारे में जो हुक्म आया है वो भी बताऊंगा। पहले मैं आपको जो है हदीस पढ़ के सुना देता हूँ। अबू दाऊद नफ़ी बिन हारिस से मंकूल है कि हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, कुर्बानी क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, हमारे लिए इस कुर्बानी में क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के बदले में एक नेकी है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊन के बदले में क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊन के हर बाल के बदले में एक नेकी है। इस रिवायत के बारे में जो कलाम किया गया है ये बड़ा तवील है, बड़ी बहस है। उसका खुलासा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें जो रावी है ना, जिसकी वजह से कलाम हुआ है, उनके नाम बता देता हूँ मैं। जब आप पढ़ेंगे इसको मुस्नद अहमद में, हद्दसना यजीद बिन हारून अखबरना सलाम बिन मिस्कीन अन आइदिल्ला मजाशई अन अबी दाऊद। ये जो रावी है यहाँ तक के, इन पे कलाम किया गया है और इस पे कलाम करने वाले कितने मुहद्दिसीन और आइम्माए रिजाल है, उनका अगर शुमार किया जाए तो करीब 50 बैठेंगे, 50 से 60 तक बैठेंगे। तो उन सब ने जो है इस पे जो कलाम किया है, सिवाय एक जगह, एक ऐसी है मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही कहा है। इसके अलावा फिर जो इसमें ये जो रावी आए हैं ना, ये जो रावी आए हैं इसमें आइज़िल्ला, ठीक है ना, ये रावी। इसी तरीके से ये जो आए हैं सलाम बिन मिस्कीन और अबू दाऊद, इन तमाम पे जो बहस की है, मुस्तदरक हाकिम में इसको सही कहा गया है। लेकिन वही जो इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह है, अपनी दूसरी किताब में इसके बारे में ये फरमाते हैं कि ये जो रावी है ये मन घड़त रिवायत बयान करता है, ये हदीसें गढ़ने वाला है। यहाँ पर तो देखिए क्या लिखा, इमाम अब्दुल्लाह हाकिम रहमतुल्लाह अलैह मुस्तदरक हाकिम में तखरीज के बाद फरमाते हैं कि हाज़ा हदीस सही असनाद, यानी कि ये हदीस सही है। यहाँ पर तो ये फरमा रहे हैं। और आगे जो है दूसरी किताब में, अपनी दूसरी किताब में क्या फरमाते हैं, वाज़ेह रहे कि इमाम अब्दुल्लाह बिन हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ज़ेर बहस रिवायत को सही सनद करार देते हैं, जबकि इमाम हाकिम ही सनद में मौजूद रावी अबू दाऊद नफ़ी बिन हारिस आमी के बारे में अल-मदखल में फरमाते हैं कि ये रिवायत गढ़ने वाला है। तो जहाँ पर इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही कहा था इन रावियों की वजह से, तो आगे जाके जो है इस रावी को क्या कह रही है कि ये रिवायत गढ़ने वाला है, मन घड़त कर रिवायतें बयान करता है। तो इस सही का जो हुक्म था वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद जो यहाँ पर हुक्म लगता है, इन तमाम जो मुहद्दिसीन और अइम्माए रिजाल ने जो हुक्म लगाया है वो सुन लीजिए। इमाम अब्दुल्लाह हाकिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यह हदीस सहीउल असनाद है और शेखैन रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तखरीज नहीं की। तो ये तो मुस्तदरक हाकिम में हो गया।
اب آگے خود کیا فرماتے ہیں امام عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مقام پر اسی حدیث کی سند میں موجود راوی ابو داؤد نفعی بن حارث عامی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے انتساب سے من گھڑت احادیث سے روایت کرتا ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی عبارت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اس میں عائد اللہ ہے، اور ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے۔ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ حافظ منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بلکہ یہ واہی ہے، اور عائد اللہ مجاشعی ہے، اور ابو داؤد نفعی بن حارث عامی ہے، اور یہ دونوں ساقط ہے۔ اس طریقے سے اس پہ یعنی کہ قریب 50 سے 60 علماء نے کلام کیا ہے، جس کا لب لباب یہ نکلتا ہے، میں سب کچھ پڑھ کے تو نہیں سنا سکتا آپ کو، لیکن اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ شدید ضعیف ہے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ یہ آپ کو ابن ماجہ میں مل جائے گی، اسی طریقے سے ترمذی شریف میں مل جائے گی یہ روایت، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گی، لیکن یہ جو کلام کیا گیا ہے تقریباً 50 سے 60 علماء نے جو کلام کیا ہے، اس کا لب لباب نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ اس میں جو راوی ہے یہ ان راوی کی وجہ سے یہ جو ہے حدیث بالکل شدید ضعیف بن جاتی ہے، بلکہ بہت ساروں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ حدیث گڑھنے والے ہیں، منکر الحدیث ہے، اور یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، کذاب ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام کا جو لب لباب نکلا وہ یہ نکلا کہ یہ حدیث شدید ضعیف ہے، لہٰذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ، اس کو کھول کے دیکھ لیے، اس میں سب سے پہلی روایت یہی آئی ہے، سب سے پہلی روایت۔ اگلی روایت سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا، اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا مکھی بیٹھی تھی اڑا دی۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے، تاہم یہی الفاظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پر ثابت ہے، اس لیے صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول کہہ کر بیان کیا جا سکتا ہے، بیان کرے کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان نہ کرے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے طور پر بیان کرے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بچو کیونکہ یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ منکر ہے، بے اصل ہے، بیان نہیں کر سکتے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی شخص قبروں پر گزرتے ہوئے یہ کلمات کہے السلام علی اہل لا الہ الا اللہ من اہل لا الہ الا اللہ یا اہل لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ اغفر لمن قال لا الہ الا اللہ وحشرنا فی زمرہ من قال لا الہ الا اللہ۔ تو اسے کہنے والے کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر اس شخص کے گناہ اتنے نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے والدین اور اس کے رشتہ دار اور عام مسلمانوں کے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ من گھڑت ہے، بیان نہ کی جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیالے میں موجود سرید کا تسبیح کرنا اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کا اسے سننا، پھر درخواست کی گئی کہ سب ہی لوگوں کو سنوایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو ان میں سے سنائی نہ دے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ گناہ گار ہیں۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ شدید ضعیف ہے، بیان نہیں کر سکتے، تاہم یہ مضمون ثابت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم کھانا کھاتے ہوئے تسبیح سنا کرتے تھے، یعنی کہ یہ تو ثابت ہے کہ تسبیح سنا کرتے تھے، لیکن اس طریقے سے کہ سرید کے پیالے میں سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، اور صحابہ اکرام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ سب کو سنا دیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کسی کو نہیں سنائی دی تو سننے والے سمجھیں گے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے۔
تو اس روایت کے بارے میں یہ حکم آیا کہ یہ شدید ضعیف ہے، اس کو نہ بیان کیا جائے، لیکن یہ بات ثابت ضرور ہے کہ تسبیح سنی جاتی تھی، یہ ثابت ہے سنی جاتی تھی، لیکن یہ شدید ضعیف ہے اوپر جو روایت ہے، تو اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اگلی روایت بھی سن لیجیے۔ سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اس صورت کا نام رافعہ خافضہ بھی ہے، یعنی مومین کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ نیز اس میں یہ مضمون بھی ہے، سورہ یاسین کا سننا اللہ کے راستے میں 20 دینار خرچ کرنے کے برابر ہے، اور اس کا پڑھنا 20 حج کرنے کے برابر ہے۔ جس نے سورہ یاسین لکھ کر اس کا پانی پی لیا تو پڑھنے والے کے سینے میں 1000 یقین، 1000 نور، 1000 برکتیں، 1000 رحمتیں، 1000 رزق داخل کرے گی، اور یہ صورت اس سے ہر قسم کے کھوٹ اور بیماری نکال دے گی۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ 4 مختلف سندوں سے منقول اس روایت کو حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے من گھڑت باطل کہا ہے، اور حافظ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے منکر کہا ہے۔ اس لیے اس روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنتی ہر جمعہ کو اللہ کی زیارت کے لیے جائیں گے، باری تعالیٰ ان سے فرمائیں گے جو چاہو تمنا کرو، چنانچہ جنتی علماء سے جا کر ملیں گے کہ ہم کیا تمنا کریں۔ علماء کہیں گے کہ تم یہ تمنا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ جنت والے جنت میں بھی ان کے ایسے ہی محتاج ہوں گے جیسے دنیا میں ان کے محتاج ہے۔ حکم کیا ہے اس روایت کا؟ اس روایت کا حکم یہ ہے کہ یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی بچے کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اس سے حساب معاف ہے، یعنی کہ جس نے بچے کی پرورش کری یہاں تک کہ وہ بچہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اس کا حساب معاف ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ باطل ہے، من گھڑت ہے، بیان نہ کرے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حالت اسلام میں کسی شخص کے بچے کی ولادت ہو پھر وہ لا الہ الا اللہ کہنے تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ یہ شدید ضعیف ہے، بیان نہ کرے۔ اگلی روایت بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التکبر علی متکبر صدقہ، یعنی کہ متکبر کے ساتھ تکبر کرنا صدقہ ہے۔ اس روایت کے بارے میں حکم کیا ہے؟ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ پٹنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ان احادیث کی فہرست میں شامل کیا ہے جن کی سند ان کو نہیں مل سکی۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مشہور کلام ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اجلونی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ محمد بن محمد درویش حوت رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر اعتماد کیا ہے۔ الحاصل اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ یہ 10 روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں اس کتاب غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ جلد نمبر 8 میں سے پیش کی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ مکمل 10 جلدیں ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں تھوڑی تھوڑی کر کے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔